अज़ीज़ों मसीह में आप सब की सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर शर्म शबीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अज़ीज़ों मैं उन तमाम बहनों भाइयों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियोस जो खुदावंद के कलाम की हैं वो आपको देखने को मिल सकें। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आएँ खुदावंद के कलाम की तरफ हम ध्यान लगाएं। पुराने अहदनामा में से इमसाल की किताब उसका 8वां बाब उसकी हम 35वीं और 36वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। इमसाल की किताब उसका 8वां बाब उसकी 35वीं और 36वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। लिखा है, क्योंकि जो मुझको पाता है ज़िंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा, लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने हुए पर उसकी बरकत नाज़िल हो, आमीन। आइए दुआ करें। खुदावंद पाक खुदा तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि तूने हमें फजल बख्शा है कि हम तेरे कलाम को खुदावंद पाक खुदा सीख सकें। हमारी रहनुमाई कर ताकि आज तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए बायस बरकत हो। मसीह यीशु के प्यारे और पवित्र नाम में ये सब कुछ मांगते और पाते हैं, आमीन। अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की इस तफसीर की तरफ जाएं, इस आयत के हवाले से कुछ तारुफ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कोई भी इंसान जो है, जो इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, जबकि खुदा ने उसे पैदा इसलिए इस दुनिया में किया है कि वो उसकी इबादत करे, बजाय इसके कि दुनिया की रंगरलियों में अपने आप को गुम करके उसे भूल जाए, उससे भटक जाए और अपनी ही ज़िंदगी का नुकसान उठाए, तो उसे क्या फ़ायदा हो सकता है। मैं समझता हूँ कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का चुनाव खुद ही कर रहा है और वो भटक गया है, तो उसने अपनी ज़िंदगी का नुकसान खुद किया है। अगर आप इंसान खुद ये समझे कि मेरे पीछे कोई और है या मुझे भटकाने वाला कोई और है, तो मैं समझता हूँ कि इंसान की गलती खुद की है कि अगर वो भटक जाता है। अगर उसे ऐसे साथी, ऐसे दोस्त, ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ख़राब हैं, तो उसे चाहिए कि वो उनसे बचे, ना कि उनकी बैठक में बैठकर खुद खुदा से भटक जाए। इसी तरह आज सुबह हम इमसाल की किताब में खुदावंद के कलाम के बारे में सीखेंगे कि ये हमें क्या फरमाता है और हमें क्या सबक देता है कि अगर कोई इंसान भटक जाता है तो वो खुद नुकसान उठाता है, और दूसरा ये कि वो मकबूल कैसे ठहरता है, और जो उससे अदावत रखते हैं उनको मौत कैसे आती है। जब हम 35वीं आयत का बागौर मुताला करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो मुझको पाता है ज़िंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। अज़ीज़ों, इंसान का इस दुनिया में रहना और खुदा के हुजूर अपनी ज़िंदगी को गुजारना और उसके हुजूर उसकी मदासराई करना, उसकी इबादत करना, इस बात की आगाही है कि इंसान खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन
اس سے دوسری طرف ہم اگر انسانی زندگی کا دوسرا رخ دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کو پا تو لیتے ہیں لیکن اسے اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع نہیں دیتے. اسے پا تو لیتے ہیں لیکن اسے موقع نہیں دیتے کہ وہ ان کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں خدا کا کام ہونا جو ہے وہ ایک بہترین عمل ہے. اور وہ لوگ جو خود سے یہ چاہتے ہیں کہ میں خود سے کچھ کر جاؤں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک خدا نہ چاہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں صرف یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں صرف خدا کو پانا ہے، اور جب ہم اسے پالیں گے تو پھر لکھا ہے جو مجھ کو پاتا ہے وہ زندگی پاتا ہے. آگے لکھا ہے اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا. بھائی بات یہ ہے کہ جو خدا کو پا لیتا ہے، اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، تو خدا جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس قدر میرے حضور مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی پرستش کو، وہ اس کی عبادت کو، وہ اس کی نیکی کو، وہ اس کی زندگی کو، وہ اس کی فرما برداری کو، اس کی وفاداری کو جب دیکھتا ہے تو وہ اس سے ایک ہی چیز چاہ رہا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس نے اپنا آپ سب کچھ اسے دے دیا تو یہ ساری چیزیں تو پھر خود بخود اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لکھا ہے کہ وہ خداوند کا مقبول ہوگا. تو جیسے ہی وہ یہ کام کرتا ہے تو وہ خداوند کا مقبول ٹھہرنا شروع ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو خدا کو دینا ہے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. اور جب ہم اسے پا لیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جو پا لیتا ہے وہ زندگی پا لیتا ہے اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا. آگے ہم جب 36ویں آیت میں چلتے ہیں، دوسرے نقطے پر جب ہم چلتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے. عزیزو یاد رہے، انسان کی زندگی کا خدا سے روٹھ جانا یا بھٹک جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. آج اس موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان ہی کئی بار چھوٹی چھوٹی مشکلات پر، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر اکثر اوقات ایسے اپنے بڑے بڑے نقصان کر بیٹھتا ہے، صرف اس چیز سے کہ کیوں خدا میری زندگی میں اپنے کام کو ظاہر کیوں نہیں کر رہا. تو اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ پھر بھٹک جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھٹکنا ہے یہ انسان کی کم اہلی ہے، یہ کاہلی ہے. کم اہلی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان خدا کے کلام سے واقف نہیں ہے، اس کی قدرت سے واقف نہیں ہے، اس کے جلال سے واقف نہیں ہے، اس کے بیٹے سے واقف نہیں ہے، اس کی صلیب سے واقف نہیں ہے، اس کے اس دنیا میں ظاہر ہونے سے واقف نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی قدرت کو نہیں جانتا اور چاہتا ہے کہ جیسے ہی میں خدا سے مانگوں تو مجھے اسی وقت ملنا شروع ہو جائے، مجھے اسی وقت کچھ نہ کچھ حاصل ہونا شروع ہو جائے. بھائی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو تربیت ہے اس کا انسانی زندگی میں بہت بڑا عمل ہے. اگر انسان کی تربیت بہترین ہے تو وہ کبھی بھی غلط راہوں کی طرف بھٹک نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تربیت کا جو عمل ہے اس میں سے انسان کو گزرنا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تربیت دو طرح کی ہے جی. ایک ہے جسمانی تربیت اور ایک ہے روحانی تربیت. جسمانی تربیت میں ہم اپنی ماں اور باپ کی آغوش میں تربیت لیتے ہیں، اور روحانی تربیت میں ہم اپنے خدا کی آغوش میں آ کر تربیت لیتے ہیں. اور جب ہم دونوں تربیت لے لیتے ہیں
تو ان دونوں تربیت کو لینے سے ہماری زندگی کافی حد تک جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اس سے بھٹکتے نہیں ہیں، کیونکہ آلریڈی ہم ان چیزوں کو دیکھ چکے ہوتے ہیں، ان منصوبہ جات میں سے گزر چکے ہوتے ہیں، ہمیں چوٹیں لگ چکی ہوتی ہیں اور ہم مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں اور ہم بھٹکتے نہیں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی جان کو نقصان پہنچاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر وہ لوگ بھٹک جاتے ہیں جو خدا کو بھول جاتے ہیں اور اپنی تربیت جو ہے وہ خدا کے حضور میں نہیں دیتے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا اچھا گائیڈ کرنے والا انسان نہیں ملتا۔ اگر انسان ماں اور باپ کی آغوش میں تربیت نہیں پا سکا تو اس سے بہترین حل ہے کہ وہ خدا کی گوش میں آئے۔ جب اس کی آغوش میں آئے گا تو وہ پھر اس کی تربیت کرے گا، اور پھر ایک ایسا موقع آئے گا کہ وہ بھٹکے گا نہیں، وہ بھٹکے گا نہیں اور نہ ہی اپنی جان کا نقصان اٹھائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی جان کا نقصان اٹھانا ہم خود ہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں، کوئی دوسرا انسان ہماری زندگی کا فیصلہ نہیں کرتا۔ ہم جب اپنی زندگی کا خود غلط فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ہم خود ہی بھٹک جاتے ہیں اور اپنی جان کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی عالم ہیں یا ولی ہیں یا اولیاء ہیں یا اسکالر ہیں، وہ اسی زندگی کا تجربہ کر کے بھائی اسی اپنی زندگی کو انہوں نے ایک بنیاد کے طور پر کھڑا کیا ہے، اور انہوں نے کئی بار وہ گرے ہیں، کئی بار اٹھے ہیں، کئی بار گرے ہیں، کئی بار اٹھے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ٹوٹنے نہیں دیا اور نہ ہی وہ بھٹکے ہیں۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے جو عالم جن کا نام اس دنیا میں قائم ہے، وہ اپنے آپ کو تربیت کے بلبوتے پر ہی کامیاب کر سکے ہیں، وہ بھٹکے نہیں ہیں اپنے مقصد سے۔ اسی لیے خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے؟ لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کہ وہی انسان اپنی زندگی سے اور اپنے خدا سے بھٹکے گا جو خدا کو بھول جائے گا، اور وہی اپنی جان کا نقصان اٹھائے گا۔ آگے لکھا ہے جو مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ عزیزو، جو بھی انسان جو ہے وہ خداوند سے عداوت رکھتا ہے، اس سے اپنا انصاف لینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، مجھے کچھ ملنا چاہیے۔ اس کی زندگی میں جب عداوت شامل ہو جاتی ہے، وہ خدا سے عداوت رکھنا شروع کر دیتا ہے، ایسا رشتہ خدا سے بنانا شروع کر دیتا ہے جبکہ انسان کا اور خدا کا جو رشتہ ہے وہ ایک ایسا رشتہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بہترین رشتہ ہے۔ اس سے بہترین رشتہ ہمیں اور کوئی ملتا نہیں ہے جو خدا اور انسان کا ہے۔ تو پھر جب ہم اس سے ہی دعوت رکھنا شروع کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بھائی ہم اپنی موت سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ جب ہم خدا سے متقع لگا لیتے ہیں اور خدا سے ہم اپنا جواب چاہتے ہیں، ہم خدا سے عداوت رکھتے ہیں، اس سے جواب مانگتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جی بہت معتبر ہیں، ہماری بڑی سیلف رسپیکٹ ہے، اور اپنے آپ کو ہی خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، تو پھر آپ عداوت رکھتے ہوئے بھائی اپنی موت سے محبت رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان جو ہے اسے بجائے اس کے کہ وہ خدا سے عداوت رکھے، اسے چاہیے کہ وہ خدا سے عداوت نہ رکھے بلکہ اپنے خدا سے محبت رکھے، کیونکہ اگر وہ خدا سے عداوت رکھے گا تو پھر موت اٹل ہے، کیونکہ اس نے جب
खुदा से अदावत रखनी है, तब ही वो मौत से गहरी मोहब्बत करता जाएगा, और एक वक्त आएगा कि जब ये मामला हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इंसान की ज़िंदगी में मौत शामिल हो जाएगी। आजीज़ों, हमारे लिए चैलेंज क्या है? हमारे लिए सीखने वाली बात कौन सी है? हमारे लिए सीखने वाली बात ये है कि अगर हम आज खुदा को नहीं पा रहे हैं तो हमें आज जिंदा खुदा को पाने की ज़रूरत है, क्योंकि लिखा है कि जो मुझको पाता है वो ज़िंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। अगर आप खुदा को पा लेते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, तो फिर आप खुदा के हुजूर मकबूल ठहरेंगे। फिर आपको खुदा से भटकना नहीं है। अगर आप खुदा से भटक गए, उसकी ज़ात से भटक गए, तो फिर आप अपना नुकसान खुद उठाएंगे। फिर अगर आप खुदा से अदावत रखेंगे तो फिर आप अपनी मौत से मोहब्बत रखेंगे। इसलिए ये 3 चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं। खुदा को पाना है और ज़िंदगी पानी है। खुदा से भटकना नहीं है और ना ही अपनी जान का नुकसान उठाना है। खुदा से अदावत नहीं रखनी है और ना ही उससे अदावत रखनी है। और फिर ये कि उससे दावत रखते हुए हमें अपनी मौत से मोहब्बत नहीं रखनी है। हमें खुदा के नज़दीक रहना है, उसको पाना है, उससे भटकना नहीं है, उसके साथ लगे रहना है, उससे दावत नहीं रखनी है। और याद रखिए कि ये सारे काम जब आप कर लेंगे तो फिर आप खुदा के हुजूर मकबूल ठहरना शुरू हो जाएंगे। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।